डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट की गूंज अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी अपना असर दिखाने लगी है। आप जानते ही हैं, हर एक दिन किसी न किसी एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में कोई ना कोई मोमिन इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आने का ऐलान करता ही है। आज तो एक्स मुस्लिम समीर की लाइव स्ट्रीम में एक पाकिस्तानी उलामा यानी एक पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर ने इस्लामिक कल्ट को छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे साफ जाहिर होता है अपना एक्स मुस्लिम मूवमेंट आज के समय का सबसे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन बन गया है और इसमें सबसे बड़ा हाथ आप सबके सपोर्ट का है। अगर आप लोग शिद्दत के साथ ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो आने वाले समय में इस कल्ट को पूरी तरह से ख़त्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, अगर कोई मोमिन अपने दीन की किताबों को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दे और उसके अंदर ज़रा सी भी इंसानियत जिंदा है तो निश्चित ही वो इस्लामिक कल्ट को छोड़कर इंसानियत की दुनिया में वापस आ जाएगा। दरअसल इस्लामिक कल्ट का पहला विक्टिम खुद मोमिन ही होता है, जिस पर हर तरह की पाबंदियाँ होती हैं। ये लोग 1400 सालों से अरबों की गुलामी कर रहे हैं। इससे छुटकारा पाना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं समीर भाई ने ऐसा क्या समझा दिया कि एक पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर इस्लामिक कल्ट को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। दोस्तों, वीडियो पर लाइक और कमेंट अपना कर्तव्य समझकर करें, जिससे ये इस्लामिक कल्ट अपने भारत से जल्द खत्म हो सके। जी, अल्लामा रियाज अहमद साहब अपना अनम्यूट करें। सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत आप है। मुस्लिम हैं अल्लामा रियाज साहब? जी बिल्कुल, मैं मुसलमान मुस्लिम हूँ। अच्छा, आपने अपने नाम के सामने अल्लामा लिखा है, तो क्या आप स्कॉलर हैं? हाँ जी, मैं स्कॉलर मैं हूँ। मदरसे में भी मैं जो है वो तालीम देता रहा हूँ और इसके अलावा जो है वो खुतबात जुम्मा जो है वो भी मैं मुख्तलिफ शहरों में मेरा जो है वो पंजाब और सिंध में आना जाना रहता है। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, तो उधर चलें, ठीक है। मेरा जो आज का जो टॉपिक है वो ये है, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ तमाम मुसलमानों से और तमाम उलमाए दीन से कि एक खुदा जो अपने आप को सच्चा कहता है और बाकी जितने भी खुदा का कॉन्सेप्ट है या जितने भी खुदा माबूद होने का दावा है उन सबको वो झूठा कहता है। तो एक ऐसी एंटिटी जो अपने अलावा सबको झूठा करार देता हो, सिर्फ खुद के सच्चे होने की शहादत वो देता हो, तो वो खुदा सच्चा कैसे हो सकता है और क्या दलील है इसकी कि वही खुदा सच्चा है, बाकी सब झूठे? देखिए, दलील की जहाँ बात आती है तो उसमें कुरान और हदीस जो है वो उसका मुकम्मल मुताला। मैं एक बात मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा इससे पहले, ये कहते आप लोगों का तरीका जो है वो मैंने जो अब तक ऑब्ज़र्व किया है वो ये होता है कि आप सवाल या कोई आयत रखते हैं और उसको हुज्जत बनाने की कोशिश करते हैं या बना देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो कम इल्म रखने वाले मोमिनों को जो है वो मौका देते हैं। वो कहाँ उसके ऊपर टिकेंगे। हालांकि इस्लाम को सही से समझने का असल तरीका ये है कि पहले मुकम्मल कुरान को पढ़ लिया जाए, उसका कॉन्टेक्स्ट पूरा आप समझ लें, उसके बाद अहादीस की तरफ जाएं। वो चीज़ें जो कि कुरान में नहीं हैं वो सही अहादीस से जो है वो अख़ज़ करें और उसके बाद फिर हम करें। ये एक आयत से आप कुछ साबित नहीं कर सकते। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं अल्लामा साहब कि अभी तक मैंने आपको कोई आयत नहीं दी है और मैंने कोई सिंगल आयत कोट नहीं की है। मैंने एक जनरल अकीदा कोट किया है, वो भी पूरे कुरान से। तो यहाँ जो आपने पूरे कुरान की बात करी है, सुन लीजिए, मैंने अभी तक यहाँ पर कोई भी एक सिंगल आयत आपके सामने नहीं रखी है अपने इस मौजू को साबित करने के लिए कि अल्लाह खुद को सच्चा और दूसरे माबूदों को झूठा कहता है। कुरान की स्टार्ट से लेकर एंड तक तमाम कुरान की 6663 आयतों के एतबार पर यह बात पूरी तरीके से वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम का जो बेस है वो एक खुदा पर मबनी है और वो खुदा अल्लाह है।
اور جو انسان اللہ کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرتا ہے یا اس کو معبود اخذ کرتا ہے وہ انسان مشرک ہے، اور مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اللہ واضح طور پر اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ جس مرضی گناہ کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ ایک ایسا گناہ ہے جو معافی کے لائق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی مشرکوں کو معاف نہیں کرے گا۔ بالکل سچ ہے، درست تو بات۔ اس سے ان تمام آیتوں سے یہی مطلب نکل کر کے آتا ہے اوورال قرآن کے مطابق کہ قرآن میں اللہ جو ہے وہ یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں یا جن کو وہ معبود مانتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، وہ سب غلط ہیں، صرف اللہ ہی اکیلا معبود ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو میرے پر یہ الزام لگانا کہ ایک آیت کو اٹھا کر کے اس کو اپنا موضوع بنا لیا اور عام مسلمانوں کے ساتھ، کم علم رکھنے والے مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، تو مجبوری ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کم علم والے مسلمان ہی جڑتے ہیں، ہمارے پاس اسکالر تو جڑتے ہی نہیں ہیں۔ اب آپ جڑے، آپ نے کہا کہ آپ عالم دین ہیں، آپ اسکالر ہیں، تو میں آپ کے ساتھ تو گفتگو کر رہا ہوں جناب، اور مجھے زیادہ خوشی ہے اس بات کی کہ اسکالر یہاں پر آئیں، کیونکہ آپ کو ڈسکشن میں لینے سے پہلے میں نے کہا ہی ہے کہ بھائی کچھ اپنے اسکالرز کو لے کر کے آؤ، میں عام مسلمانوں سے کیا بات کروں۔ میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حجت بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم ایک پوری سورہ کو حجت بنائیں، یہ ایک سنگل آیت کو نہیں، اس وقت تو میں میرے پیارے محترم حضرات، میرے دوست، اس وقت تو میں پورے قرآن کو حجت بنا رہا ہوں، ایک سورہ بھی چھوڑ دو اور ایک آیت بھی چھوڑ دو، پورا قرآن میری حجت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ از آئی ایم رائٹ اور رانگ؟ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں بالکل درست ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو میرا اب اس میں سوال آپ سے یہ ہے، تو اب آپ یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ میں نے ایک آیت کو یا ایک سورہ کو حجت بنایا، میں نے پورے قرآن کو حجت بنایا، اور اس کو حجت بنا کر کے میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک خدا جو اپنے آپ کو سچا خدا کہتا ہے اور باقی سب کو جھوٹا کہتا ہے، اس کے سچا ہونے کی کیا دلیل ہے، اور یہ ہم کیسے مان لیں کہ وہ دوسروں کو سب کو جھوٹا کہنے والا خدا خود سچا ہے؟ اس کی کیا دلیل جو ہے وہ کیونکہ مذہب جو ہے وہ دنیاوی چیزوں سے ایک علیحدہ چیز ہے، اور اس کو کچھ لوگ روحانیت کہتے ہیں، لیکن میں سلفی یعنی کہ اہل حدیث جو ہے وہ سیکٹ سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا میں روحانیت کو تو نہیں مانتا، البتہ یہ ضرور مانتا ہوں کہ فزیکل جو دنیا ہے اس سے ہٹ کر ہی ہے مذہب یا خدا کا تصور، یہ تمام چیزیں ٹھیک۔ تو اب اس کا ثبوت جو ہے، ثبوت اسی آپ جب مکمل قرآن کو پڑھ لیں گے سمجھ کر، اور زیادہ تر احادیث کو، چلیں صرف صحیح بخاری صحیح مسلم کو لے لیں گے، آپ ان کو اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیں گے، پڑھ لیں گے، تو آپ کو خود بخود جو ہے وہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور وہ ہی ایک واحد سچا۔ نہیں میرے محترم دوست، آپ پھر ٹاپک سے بھٹک گئے ہیں، آپ نے شاید میری بات سنی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے، میں نے جو آپ سے مطالبہ کیا ہے، وہ میں نے آپ سے اللہ کے کلام پہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہی نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے کہ نہیں ہے۔ اس وقت تو میں آپ کے عقیدے کے مطابق یہ مان کر چل رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اس میں مخاطب ہے تمام دنیا سے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صرف وہی سچا خدا ہے، اس کے علاوہ سارے معبود جھوٹے ہیں۔ تو اس وقت تو میرا اس پر مطالبہ ہے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے، میرا مطالبہ تو اس پر ہے کہ اللہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ سچا خدا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک آیت دیتا ہوں، وہ دلیل ہے، ٹھیک ہے جی، وہ یہ ہے کہ اس کا میں ترجمہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، صحیح سے یاد نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بات کو ماننے کے لیے کہ اللہ ہی اکیلا سچا خدا ہے اور باقی سارے معبود جھوٹے ہیں، اس کو ماننے کے لیے آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ قرآن ہی ہے؟ ہاں جی، قرآن میں ہے۔ قرآن کے علاوہ دوسری کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن میں جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ سچا ہے؟ اور بھی دلیلیں ہیں، لیکن وہ جیسے احادیث وغیرہ سے آتی ہیں، وہ احادیث بھی تو قرآن کا ہی، احادیث بھی تو قرآن کی ایکسپلینیشن ہی ہے نا، احادیث کون سا قرآن سے الگ ہے؟ ہاں تو احادیث جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیریشن ہے جو انہوں نے دی ہیں بیسڈ آف قرآن کے مطابق۔
تو وہ تو قرآن سے الگ نہیں ہے, قرآن کے اوپر مبنی ہے, قرآن کے اوپر بیسڈ ہے نا. تو اب میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں, تو آپ کا معیار جو ہے کہ اس چیز کو یقین کرنے کا کہ اللہ ہی سچا خدا ہے, باقی سارے معبود جھوٹے ہیں, صرف قرآن ہی ہے, قرآن کے علاوہ اور کوئی دوسری دلیل آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ مجھے کوئی فزیکل دلیل نہیں دے سکتے, آپ مجھے کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں دے سکتے, آپ مجھے کوئی لاجیکل دلیل نہیں دے سکتے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی سچا خدا ہے. صرف اور صرف قرآن آپ کی دلیل ہے, یہی آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی بالکل میں کچھ آپ کی آدھی بات درست ہے. اس میں یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے ہی جو ہے وہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں, لیکن وہ دلیل جو ہے وہ خود آپ کو ثبوت کے طور پہ ملے گی. چلیے اب آپ اس بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھانا چاہوں گا. تو یہاں تک یہ تو کلیئر ہو گیا کہ قرآن نے آپ کو ایک علم دیا, قرآن نے آپ کو ایک عقیدہ دیا, اور قرآن نے آپ کو ایک کلیم دیا, اور وہ کلیم یہ تھا کہ اللہ ہی سچا خدا ہے, باقی سارے معبود جھوٹے ہیں, تو صرف اللہ کی ہی عبادت کی جانی چاہیے. تو اب جو غیر مسلم ہیں, اب جو غیروں کے اسکرپچر ہیں, غیروں کی کتابیں ہیں, سپوز ایگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس ہم دیکھ لیں کہ آج کے معاشرے میں زیادہ تر قوم کون سی آباد ہوتی ہے, مذاہب کون کون سے آباد ہیں. تو جو ہیں یعنی جن کو آپ یہودی کہتے ہیں, کرسچنس ہیں جن کو آپ نصارہ کہتے ہیں, اور ہندو ہیں جن کو آپ سناتنی ہندو کے نام سے جن کو آپ جانتے ہیں جو سناتنی ہیں. تو ان سب کی اپنی اپنی کتابیں ہیں. یہودیوں کے پاس اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے, کرسچنس کے پاس نیو ٹیسٹیمنٹ ہے, بائبل کہتے ہیں جس کو, اور ہندوؤں کے یعنی سناتنیوں کے پاس گیتا ہے اور وید ہیں. اب ان سب کی ہی کتابوں میں ان سب کے ایشور پرماتما بھگوان کے وشے میں لکھا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلا فلا جو ہے وہ ایشور ہے. جیسے کہ گیتا میں شری کرشن نے کہا ہے کہ یس آئی ایم دا گاڈ, میں گاڈ ہوں. تو کرشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ گاڈ ہے. اب اپنی کتابوں کے اعتماد پر ایک ہندو, ایک سناتنی جو ہے وہ یہ یقین کرتا ہے, وہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ کرشنا جو ہے وہ گاڈ ہے, وہ ہری ہے, نارائن ہے. تو آپ اپنی کتاب کی بحاف پر یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی خدا ہے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں اپنی کتاب کے بحاف پر کہ وہ جو کرشنا ہے یا وہ جو باقی گاڈ ہے, یا اورا مزدہ ہے, یہاوے ہے, یا پھر سن آف گاڈ کا دعویٰ کرنے والے جیسس ہیں, وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں, صرف اللہ سچا خدا ہے. تو میرے بھائی وہ اس بات کو آپ کی کلام کے اعتماد پر سچا کیوں مانے, جبکہ ان کے پاس اپنی کتابیں ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس اپنے گاڈ ہے. بالکل, اس کا جواب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس جو آیت میں آپ کو پیش کرنے کی بات کر رہا ہوں اس میں اس کی وجہ بھی موجود ہے, جبکہ جو دوسرے خدا ہیں انہوں نے اس کے اندر صرف دعویٰ کیا ہے, وجہ نہیں دی ہے, اس میں ثبوت پیش نہیں کیا ہے. اس میں یہ آپ کا دوسرا دعویٰ ہے, اس کی دلیل آپ نہیں دے سکتے. جب میں آپ سے مانگوں گا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ شری کرشنا نے جہاں اپنے آپ کو گاڈ کہا ہے وہاں انہوں نے 27 دلیلیں دی ہے کہ کیوں وہ گاڈ ہے, 27 دلیلیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے دلیل نہیں دی ہے, صرف دعویٰ کیا ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ دعویٰ صرف آپ کے خدا نے کیا ہے قرآن میں خدا ہونے کا, دلیل آپ کے خدا نے نہیں دی ہے. اگر دی ہے تو مجھے پیش وہ کریں. 27 دلیلیں جو ہے وہ کیا, چلیں وہ میں بعد میں نیٹ پہ چیک کر دوں گا. نہیں, وہ آپ نیٹ چیک کر لیجیے گا, یا آپ مجھے کہیں گے میں بھی آپ کو دکھا دوں گا, اب بتا بھی دوں گا. لیکن فی الحال میں نے آپ کے صرف اس سوال کا جواب دیا ہے کہ باقی جو گاڈ ہیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, باقی جو اینٹی ہے جن کو گاڈ مانا جاتا ہے, انہوں نے صرف دعوے کیے, دلیل نہیں کی. انہوں نے صرف دعوے نہیں کیے, انہوں نے آ کر کے باقاعدہ زمین پر وہ اعمال, وہ کام کر کے دکھائے جو ایک خدا کر سکتا ہے, ایک انسان نہیں کر سکتا. تو آپ کا یہ کہنا کہ دعویٰ کیا ہے دلیل نہیں دی, یہ صرف خدا کے بارے میں, یہ جو آپ کا قرآنی خدا ہے, آسمانی خدا ہے, اس کے بارے میں صحیح ہے, کیونکہ وہ کبھی زمین پہ نہیں آیا, نہ اس کو کبھی کسی نے دیکھا. تو میرے بھائی آپ نے ابھی تک وہ آیت تو سن لی نہیں, بہت چھوٹی سی آیت. مجھے بالکل بتا دیں وہ آیت, اس کا نمبر بتا دیں تو میں اسکرین پہ بھی لے آؤں گا, کون سی چیپٹر کی, کون سی سورہ کی, کون سی آیت آپ بتا دیں, بالکل بتائیں آیت. یہ تو اس کا ریفرنس سے یاد نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں تو وہ آپ اس کو سرچ کر سکیں گے. وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا, بلکہ ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر قرآن میں تمہیں کوئی شک ہے تو تم جو ہے وہ اس کی جیسی ایک سورہ لے کر آؤ, یا ایک جگہ ہے کہ ایک آیت بھی اس کے جیسی لے کر آ جاؤ. ایک آیت لے کر کے آؤ. جی 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 بالکل. لیکن یہ قرآن کے سچا ہونے کے تعلق مجھ سے دیا گیا ہے, نہ کہ اللہ کے سچا ہونے کے تعلق سے. میں آپ سے پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو میری ڈسکشن چل رہی ہے وہ اس بات پہ نہیں چل رہی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, بلکہ اس بات پر چل رہی ہے کہ اللہ جو قرآن میں مخاطب ہے وہی سچا خدا ہے کہ نہیں ہے. آپ بار بار گھوم کر کے اللہ کو چھوڑ کر کلام پر چلے جاتے ہو.
یعنی کہ آپ یہ مان رہے ہو کہ آپ کے لیے اللہ کو سچا خدا ثابت کرنے سے زیادہ ضروری یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے. بھائی میرے قرآن کس کی کتاب ہے؟ آپ کے وہی تو بات ہے نا. اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ قرآن کس کی کتاب ہے, میں آپ کو جواب دوں گا کہ اللہ کی نہیں ہے, پھر آپ یہ ثابت کرنے میں لگ جائیں گے, تو مطلب آپ ٹاپک ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ سے قرآن پہ. یہی تو آپ چاہتے ہیں نا, کیونکہ آپ اللہ کو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں, آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, اس لیے آپ قرآن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. دو الگ الگ اینٹیٹیز میں دیکھ رہے ہیں آپ بھی دو الگ الگ ٹاپک کو ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, یہ الگ ٹاپک ہے. اس قرآن کے اندر جو اللہ دعویٰ کر رہا ہے وہ سچا خدا ہے کہ نہیں ہے, یہ الگ ٹاپک ہے. اس کو ثابت تو اسی سے کیا جائے گا قرآن میں جو اس کے دعوے ہیں. لیکن میرے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ ثابت کریں گے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, جس میں اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہی خدا ہے باقی سب جھوٹے ہیں, تو پھر اس ٹاپک پر آ جائیں, پھر کہیں کہ میں خدا کو خدا ثابت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں قرآن کو اس کا کلام ثابت کروں. ہاں نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ اکیلا سچا خدا ہے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے آپ کا؟ جی, آپ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی دلیل ہے آپ کے پاس, آپ نے یہ کہا ہے, تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم قرآن کے اوپر ڈسکشن کریں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں ہے, رائٹ؟ نہیں, کیونکہ آپ کا جو پہلا سوال تھا اب پھر اسی کے اوپر بات چلاتے ہیں. تو میرے پہلے سوال پر تو عالم صاحب آپ مجھے دلیل پیش ہی نہیں کر سکتے سوائے قرآن کے. یہ تو آپ نے خود ایکسپٹ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے سوائے قرآن کے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی سچا خدا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم قرآن پر آ جاتے ہیں. مجبوری ہے سر آپ کی آنا. کتنی افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اپنے خدا کو سچا خدا ثابت کرنے کے لیے ایک کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی عبارت کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ اس کے بنا وہ اپنے خدا کو سچا ثابت ہی نہیں کر سکتے. دا ریزن از کہ ان کے پاس, سن لیجئے, دا ریزن از کیونکہ ان کے پاس اپنے خدا کو سچا خدا ثابت کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ دوسری کوئی دلیل ہے ہی نہیں. تو یہ صرف مسلمانوں پہ لاگو نہیں ہوتا بلکہ یہ دوسرے بھی تمام مذاہب کے اندر اسی طریقے سے. پھر سے آپ کا دعویٰ ہے, اور اس دعوے کو غلط کرتا ہے ثابت ہمارا سناتن. کیسے کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے تمام وید ہٹا دو, تمام شاستر ہٹا دو, تمام کتابیں ہٹا دو, گیتا ہٹا دو, مہابھارت ہٹا دو, رامائن ہٹا دو, اس کے بعد بھی ایشور ستیہ ہے, ایشور ہی سرو ویاپی ہے, ایشور انادی اننت ہے. یہ سچ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہاں پر ایشور کا کوئی ایک پرٹیکولر نام نہیں دیا گیا, ایشور کی ایک پرٹیکولر فارم نہیں دی گئی, اور آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ اسی ایشور کو ماننا ہے دوسرے کو نہیں ماننا ہے. اس لیے کتابوں کے نہ ہونے پر بھی سناتن ہی رہے گا, لیکن قرآن کے نہ ہونے پر آپ کا اسلام نہیں رہے گا. تو یہ صرف آپ کے عقیدے پر الاؤ ہوتا ہے, سارے عقیدوں پر الاؤ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, یہ بات ٹھیک ہے, آپ کی قابل غور ہے. چلیں, تو اب آپ کی جیسے مجبوری ہے قرآن پر آنا اور قرآن کو سچا ثابت کرنا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہی سچا خدا ہے, ہم قرآن کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں. آپ نے ابھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم سچے ہو اور یہ قرآن جھوٹا ہے تو قرآن جیسی ایک آیت یا ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ. ٹھیک ہے, یہ دعویٰ قرآن نے کیا ہے, اللہ نے کیا ہے, کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر قرآن میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے, رائٹ سر؟ ٹھیک ہے. تو اب اس دعوے کو ویریفائی کرنے کے لیے اب سپوز اللہ نے ایک کلام دیا, ایک کتاب دی, اور کہا کہ اگر تم سچے ہو اور میں جھوٹا ہوں تو اس کے جیسی ایک سورہ یا ایک آیت آپ لے کر کے آؤ. سپوز کرو کہ وہ سورہ بنا کر کے میں لے آؤں, تو اس کو ویریفائی کون کرے گا کہ یہ اس کے جیسی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اللہ جس نے چیلنج دیا ہے اپنے کلام کے جیسا کلام بنانے کا, یا اس کا ماننے والا کوئی عام بلیور؟ کون ویریفائی کرے گا؟ دیکھیں, اس کا اس وقت ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیٹو عرب شخص سے جس کی اپنی زبان عربی ہو, اس سے جو ہے وہ اس کو پرکھا جائے دونوں کو, اور پھر یہ وہ جو ہے وہ پوائنٹس نکال کر وہ یہ ثابت اور کریں. آپ کے خدا نے آپ کو یہ اجازت یا آپ کو یہ عقیدہ کون سی قرآن کی آیت میں دیا ہے کہ اس کے جیسا قرآن کوئی لے کر کے آتا ہے, وہ اس کے جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو تم کسی عربی جاننے والے اسکالر سے جا کے ویریفائی کراؤ. وہ ہے نا قرآن عربی, قرآن جو ہے وہ عرب ہے, عربی ہے. تو
हकीक शख्स होगा वही Are you comedy me? Are you comedy me? आप ये देखिए आलिम साहब कि आपका जो दावा है और आपका जो मेयार है वो कितना खोखला है कि आपका खुदा कलाम के अंदर, अपनी किताब के अंदर ये दावा करता है कि अगर कोई भी इंसान में, अब उसने सिर्फ कोई नॉन अरबियों को चैलेंज नहीं दिया, उसने तमाम दुनिया के इंसानों को चैलेंज दिया। उसने चैलेंज अरबी जानने वालों को भी दिया है, अरबी दानों को भी दिया है, उनको भी दिया है जो अरबी में महारत रखते हैं, और आपके जो नेटिव अरबी हैं उनको भी दिया है, और गैर मुस्लिमों को भी दिया है, मुशरिकों को भी दिया है, क्रिश्चियंस को भी दिया है, जू को भी दिया है, नॉन मुस्लिम को भी दिया, मुशरिक, यानी तमाम दुनिया के इंसानों को उसने ये चैलेंज दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो इसके जैसी एक आयत या एक सूरा लेकर के आओ, ये जो हमने तुमको कलाम दिया है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए आपको उन्हीं आम लोगों में से एक इंसान चाहिए जो वेरीफाई करके बताएगा कि हाँ जी ये इसके जैसा कलाम है कि नहीं है, ये इस कुरान जैसी सूरा या आयत है कि नहीं है। उसको वेरीफाई करने के लिए चैलेंज देने वाला आपका अल्लाह जमीन पे नहीं आ सकता, नहीं आएगा वेरीफाई करने के लिए कि ये उसके जैसी है कि नहीं है। और अब तो प्रॉफिटहुड का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इस आयत के साथ में कि मोहम्मद जो है वो आखिरी रसूल है और उनके बाद कोई रसूल नहीं है, वो खत्म नबूवत लेकर के आए, वो खातिमुन नबीयीन। तो अब आपके पास रसूल भी नहीं है जो वेरीफाई करके बता दे। अब जिब्रील भी कसम खा करके वापस लौट गए हैं कि अल्लाह के रसूल आपके इंतकाल के बाद अब दोबारा मैं इस जमीन पर नहीं आऊंगा अल्लाह की वही लेकर, तो जिब्रील भी नहीं आ सकता। तो बड़े अफसोस की बात है और बड़ी सोचने वाली बात है कि आपके खालिक कायनात खुदा ने पूरी दुनिया को एक चैलेंज दिया और उस चैलेंज को सही और गलत वेरीफाई करने के लिए दुनिया के ही इंसानों की आपको जरूरत है। वो खुदा इतना भी जो है ना कैपेबल नहीं था कि वो आकर के उस चैलेंज को वेरीफाई करता। तो जो खुद आकर के वेरीफाई नहीं कर सकता, जो अपना पॉइंट नहीं रख सकता, जो आके ये नहीं बता सकता कि कुरान की ये जो आयत या सूरा तुम लाए हो बना करके ये क्यों कुरान जैसी नहीं है, आप उसके इस दावे को पूरी दुनिया में लेकर के घूम रहे हो। जी, इस नजरिए से तो पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, और को सोचना चाहिए मोहतरम। मैंने ये सारे नजरियात से सोचा। क्या जब आप मेरे पास आए और आपने कहा कि आपको मुकम्मल कुरान की तफसीर, तशरीह, तर्जुमा पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको अहादीसों का मुताला करना चाहिए, तब आपको कोई अखज़ करना चाहिए, तो मेरे मोहतरम दोस्त में ये सारे काम करने के बाद और ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के बाद ही एक्स मुस्लिम, ऐसे ही मैं हवा में एक्स मुस्लिम नहीं बन गया मेरे मोहतरम। चले, अब मैं इस डिस्कशन पे, आपके पास जवाब नहीं है, आप लाजवाब हैं और आपके लिए आपने नहीं सोचा है, तो इससे आगे डिस्कशन को मैं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं फिर भी कोई ना कोई ऐसी गुंजाइश निकल आए जहां आप ये साबित कर सके कि हाँ वाकई कुरान अल्लाह का कलाम है। तो इसी चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं। आपने ये जो कहा है कि अल्लाह ने दावा किया है कि इसके जैसी कोई सूरा या कोई आयत लेकर के आ जाओ। अब खुदा तो जमीन पे वेरीफाई करने नहीं आ सकता इस बात को कि ये इसकी जैसी सूरा या आयत है कि नहीं है। आप एक आलिम दीन हैं, आपको कुरान का इल्म है, आपको इस्लाम का इल्म है, तो ये जिम्मेदारी यहां इस वक्त मौजूदा हालात में मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैं आपको एक सूरा पेश करता हूं जो कुरान में नहीं है, आप मुझे वो सूरा पढ़ करके बताएं कि क्या ये कुरान जैसी सूरा है कि नहीं है। गो अहेड। ठीक, सूरा अल हद इसका नाम रखा गया है और ये कुरान में मौजूद नहीं है। इसको पढ़ें और मुझे बताएं कि क्या ये कुरान जैसी सूरा है कि नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्ना इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका सई व ये लिखा हुआ है व हाफिज़, ये क्या लिखा हुआ है? वहाफिजु, वहाफिजु। अच्छा, ठीक, अच्छा, तरजु और नहीं, सॉरी, वहब्द लिखा हुआ है, वहब्द दाल है। देखिए कितना, देखिए आलिम साहब, देखिए कितने मसले आते हैं कि अगर हम कुरान के अरबी टेक्स्ट से जेरो जबर पेश हटा दें, जिसको हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाया था बहुत बाद में, तो आप कुरान की सही तिलावत भी नहीं फरमा सकते। जितने बर्रे सगीर के आप लोग हैं, जितना हम नॉन अरबी जो लोग हैं, हम कुरान की सही हुर्फों की अदायगी के साथ कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकते।
بغیر زیر زبر پیش ساکن کے. ہمیں ہاں قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی صحیح تلاوت کرنے کے لیے ان حروف کی ضرورت ہے. مجھے آپ کی اس بات سے تو اتفاق ہے کہ عرب لوگ جو ہیں خود وہ بھی جو کنفیوز ہو جاتے ہیں اگر اعراب یہاں پہ نہ لگے ہوئے ہوں تو بعض چیزیں ایگزیکٹلی. وہ الگ آتی ہیں. اللہ نے قرآن میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان نازل فرمایا تاکہ تم سمجھو، لیکن اتنا مشکل کر دیا کہ اگر حجاج بن یوسف اس پہ نقط نہ لگاتا، اس پہ حروف نہ لگاتا تو ہم اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں پاتے. صحیح. تو یہ قرآن کا جو یہ دعویٰ ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں شک کے دائرے میں آ جاتا ہے کہ وہ اتنا آسان ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو جی، یہ اب آپ اس آیت کو، سارا سورہ کو پڑھیں اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن جیسی سورہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. بالکل دیکھنے میں تو قرآن کی، اگر آپ مجھے یہ نہیں بتاتے کہ یہ سورہ حق ہے اور قرآن میں نہیں ہے تو شاید میں تو خیر میں نے تو پڑھا ہوا ہے، مجھے تو اندازہ ہے، لیکن شاید کوئی کسی اور کو دکھاتے تو وہ یہی کہتا کہ یہ قرآن کی سورہ ہے. بہت بہت شکریہ. لیکن آپ دیکھ لیں کہ پوری 114 سورہ میں سورہ حفظ نام کی کوئی سورہ آپ کو نہیں ملے گی اور نہ نہیں ان ملے گی. الفاظ کے ساتھ ملے گی. تو سر اللہ کا یہ جو دعویٰ تھا ابھی فی الحال پہلے نظریے کے طور پر کہ اس کے جیسی ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ، اگر تم سچے ہو تو اس سورہ سے تو اس سورہ کو لکھنے والا سچا ثابت ہوا اور اللہ جھوٹا ثابت ہو گیا. ہاں جی، بات تو چیلنج اوور ہو گیا سر. لیکن اب میں مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ میں پوری تیاری کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو صرف ایک سورہ سے میں آپ کو نہیں چھوڑ دوں گا، میں آپ کو ایڈیشنل سر ایک اور سورہ دیتا ہوں. گو اہیڈ سر، ایک اور پڑھیں. یہ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی 114 سورہ میں سے سورہ نہیں ہے، اور اس سورہ کا نام ہے سورہ الخال. پڑھیں سر اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن جیسی سورہ ہے کہ نہیں ہے. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وشيء عليك ولا تكفرك ويخدع وذتناك من يخدع. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك وتشفي عليك ولا كافك وتخلق وتترك من اليفزك. سورہ الخال سر قرآن جیسی سورہ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. بہت بہت شکریہ. لیکن سر قرآن میں تو نہیں ہے، 114 سورہ میں سورہ الخال نہیں ہے سر. اور یہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ دعائے قنوت میں لیتے ہیں آپ لوگ. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار الملحق. دعائے قنوت میں آپ پڑھتے ہیں سر اس کا حصہ. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں. شروع میں یہی سمجھا تھا کہ وہ ہے، لیکن یہ کہ ہاں. تو عالم صاحب چیلنج پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ پورا تو ہو گیا. شکریہ سر. تو اگر چیلنج پورا ہو گیا ہے تو اب قرآن پر ایمان رکھنے کے تعلق سے آپ کو یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ جھوٹا خدا ہے اور اس کے علاوہ بھی اور سچے موجود ہیں. ٹھیک ہے پھر اور کوئی راستہ تو ہے نہیں، کیا کریں. تو سر پھر آپ کی کیا مجبوری ہے عالم صاحب اب اسلام میں یقین کرنے کی یا قرآن میں یقین کرنے کی؟ کیونکہ آپ کا تو اللہ کو اللہ ماننے کا معیار ہی قرآن ہے. اب قرآن کا چیلنج ہی ختم ہو گیا تو پھر آپ کے پاس تو سر معیار ہی نہیں بچا. ہاں میں آپ کو دیکھیں سچائی بتاؤں کہ جب میں خطبہ وغیرہ کے لیے تیاری کرتا ہوں یا کسی بھی مجلس وغیرہ میں جاتا ہوں تو وہاں پہلے سے 2 سے 3 دن پہلے سے جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹاپک کے اوپر تیاری کر کے اور اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں ان کو جو ہے وہ زبانی یاد کر کے وہ کام لوگ کرتے. اب یہ کہ اس سے ہمارا ایک امیج بن گیا تو دقت. آپ کی بات میں نے بالکل سمجھ لی ہے اور مجھے بالکل اس سے اعتراف ہے
لیکن دقت صرف یہ ہے کہ اگر میں اب یہ کھل کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں تو یہ بڑی مشکل ہو جائے گی، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے میں کیسے کون سے ملک میں رہ رہا ہوں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ آپ پاکستان جیسے ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں کے حالات اتنے سوٹیبل نہیں ہیں جی مرتدین کے لیے اور جی اس اچھا، طرح کے اس لوگوں کا کے ایک لیے۔ اور بھی مسئلہ یہ ہوگا کہ جو بریلوی فرقہ ہے، اگر ان کو اس چیز کی بھنک لگ گئی تو وہ بہت اچھلیں گے اور وہ اہل حدیث کے اوپر جو ہے بہت لعن طعن کریں گے۔ ایک چیز آپ مجھے بتائیے کہ جب ایک آدمی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور اللہ کو اپنا خالق کائنات مانتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے، تو اس کا وہ ایمان اس کے جسم کے باہری کون سے حصے پر درج ہوتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے؟ جی میرا سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی آدمی دل میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور اللہ میرا خدا ہے، تو اس کا یہ ایمان والا جو ٹیگ ہے وہ اس کے بدن کے کون سے حصے پر نظر آتا ہے باہر، جس کو ساری دنیا کے لوگ دیکھ کر کہتے ہیں ہاں بھائی یہ مسلمان ہے، اللہ کا ماننے والا، نبی کا ماننے والا؟ نہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں، کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جیسے اب اس میں ایک بڑے مزیدار سی فنی وے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ایمان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ویسے بے ایمانی کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، جیسے ایمان دل کے اندر موجود ہے ویسے ہی لا ایمانی، بے ایمانی جس کو کہتے ہیں، لا ایمانی بھی دل کے اندر موجود صحیح۔ ہے۔ تو آپ کو کسی کو یہ کہنے کی یا کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں اللہ کو خدا نہیں مانتا یا قرآن کو اس کا کلام نہیں مانتا۔ اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ اعتراف کر لیتے ہیں تو کم سے کم وہ آپ کے لیے تو کافی ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے جھوٹ پر ایمان لانے سے یا یقین رکھنے سے بچ جا رہے ہیں جو جھوٹ ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ ہے۔ پھر تو ایک ہی راستہ ہے۔ دیکھیں، اگر میں اسی طرح خطبات جاری رکھتا ہوں تو پھر تو میرے لیے بہت دویدھا پیدا ہو جائے گی، مطلب ڈبل مائنڈڈ میں ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے ایک ہی راستہ مجھے نظر آتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے میں جو ہے وہ کسی بہانے سے ہاسپٹلائز ہو کر یا وہ اس طرح نہیں، اس سب کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے آپ جو کام ابھی کر رہے ہیں، جس طریقے سے کر رہے ہیں، آپ اس طریقے سے ہی کرتے رہیں، ویسے ہی کرتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہلکے شک و شبہ جو عوام ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ان کے ذہنوں میں داخل کرتے رہیں اس حساب سے کہ ان کو آپ کے ایمان والا ہونے پر شک نہ ہو، آپ مشکوک نہ بنیں ان کی نظر میں۔ اس طریقے سے جی آپ چیزیں ڈالتے رہیں، چھوٹی چھوٹی موٹی، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جیسے ابھی بریلوی فرقے کا ذکر کیا اور آپ نے بتایا کہ آپ اہل حدیث سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اس حد تک الزامات لگاتے ہیں اور اس حد تک یہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، میں ٹھیک اسی ہے؟ لیے کہہ رہا تھا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ ہلکے شک و شبہ، عام لوگ آپ سے انفلوئنس ہوتے ہیں، آپ ایک اسکالر ہیں، آپ جاتے ہیں خطبات دینے کے لیے، آپ جاتے ہیں لوگوں سے واض و مواز کرنے کے لیے، تو آپ یہ چھوٹی سی چیزیں ریفارمیشن کے طور پر عام مسلمانوں میں ڈالتے رہیں، صرف سوال ڈالیں۔ آپ کو ان کے ذہن میں پورا کانسیپٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سوال ڈالیں۔ جب ان کے ذہن میں سوال ہوں گے تو جب وہ کسی دن میرے جیسے لوگوں سے مخاطب ہوں گے تو ان سوالوں کے اعتماد پر وہ باہر نکل جائیں گے، باقی کام ہم کر لیں گے، آدھا کام آپ نے کر دیا۔ یہ کرتے رہیں اور آپ اپنے آپ کو فائنینشلی مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اور جس دن آپ کیپیبل ہو جائیں اس سچویشن کے لیے کہ آپ ایک ایسے ملک سے نکل کر کے ایک ایسے ملک میں جا سکتے ہیں جہاں کسی کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کسی چیز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں، تو تب تک آپ منافقت اختیار کر لیں اور ان لوگوں کے اندر ریفارمیشن کا کام کریں، اور جس دن آپ باہر نکل جائیں اس دن کھل کر کے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سب سے بہترین مشورہ ہے میری طرف سے، ہاں، باقی آپ کی یہی مرضی۔ میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے اور جو ہے وہ کسی محفوظ مقام پر جو ہے وہ چلے جائیں اور وہاں پہ۔ جی تو چلیں آپ کے ساتھ میں یہ ڈسکشن اب یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں، اور میں جانے سے پہلے پھر ایک بار جو ہے نا کنکلوژن کے طور پر آپ سے یہ اعتراف اپنے کانوں سے سننا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت تو نہ آپ کا نام اصل ہے، نہ آپ کی ڈی پی ہے، نہ آپ کی تصویر ہے، اور جی آپ اس کو فرق پڑنے والا ہے نہیں۔
बाकी आप अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, अपनी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आप पाकिस्तान जैसे ममालिक में रहते हैं जहां पर बहुत कट्टर मानसिकता के मुसलमान रहते हैं, जो किसी को भी ब्लास्फेमी या किसी को भी जो है मुर्तद कह करके कभी भी किसी भी वक्त कत्ल कर देते हैं, और वहां पर कोई सुनवाई किसी चीज की इस तरह की होती नहीं है। सही। तो आप मेरे साथ जो है ना इस बात का एतराफ करते हैं कि आप, क्योंकि कुरान मेयार है अल्लाह के अल्लाह होने का, और कुरान ही मेयार है रसूल के रसूल होने का, क्योंकि रसूल का दावा यही है कि मेरे पर अल्लाह ने कलाम नाजिल किया है। अब सो ओवरऑल कुरान के साथ आपको अब शक व शुबहात पैदा हो गए और आपने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई कुरान के मुताबिक ये चीज साबित नहीं की जा सकती कि अल्लाह सच्चा खुदा है या फिर रसूल भी उसका रसूल था कि नहीं। तो क्या आप मेरे साथ इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको रसूल माना जाता है वो सच्चे रसूल नहीं है और अल्लाह खालिक कायनात नहीं है? हाँ, जब देखें जो बुनियादी किताब है कुरान मजीद, वही जब कमज़ोर साबित हो गई, तो फिर तो पीछे के सब जो है मोहम्मद जो है वो उनको सच्चा रसूल नहीं माना जा सकता। जबरदस्त जबरदस्त। इनके लिए गुलाब भेजे, इनके लिए फूल भेजे। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।